अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया अकरम। एक सरदार जी से किसी ने पूछा कि तुम्हारी मादरी ज़बान क्या है, तो सरदार जी ने कहा कोई नहीं। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा सरदार जी ऐसा क्यों? तो सरदार जी बड़े भोलेपन से बोले क्योंकि मेरी माँ गूंगी सी। लेकिन 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब में कई ज़बानें बोली जाती हैं। पंजाब में जो ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है हमारी मादरी ज़बान पंजाबी। उर्दू भी बोली जाती है, लेकिन मतलब जिस तरह से पंजाब के कल्चर में वेरिएशन है, इसी तरह पंजाबी के भी कई लहजे हैं। पंजाबी शायरी, पंजाबी अदब, पंजाबी लोकगीत, माहिए टप्पे और बहुत कुछ, मतलब बहुत खूबसूरत है। आज हम पंजाब की सकाफत और उन्हीं के खूबसूरत रंगों के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक पर आपसे बात होगी लाइव कॉल्स पर, और लाइव कॉल्स पर आप हमसे बात करने के लिए अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं और नंबर डायल कर सकते हैं 0423630864। और जनाब इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो ऐसी शख्सियत हैं जो पंजाबी सकाफत, ज़बान और अदब का गहरा मुताला रखती हैं, और ये पंजाबी ज़बान की डॉक्टर हैं। जी हाँ, तो ये है डॉक्टर सुगरा सदफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये कहूँगी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और आज हम अपने लोगों को जो है उनके कल्चर के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में जो है बहुत सारी हम बातें करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं बात ही करूँगी कि मतलब क्या वो कौन सी हर्डल्स हैं कि अगर हम पंजाबी को मतलब फ़रोग़ देना चाहें, उसकी तरक्की में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो हाइल होती हैं? मेरे ख्याल है रुकावटें तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर हम फ़रोग़ देना चाहें तो सबसे पहले तो ये कि कमिटमेंट की बात है, इरादे की बात है, और कोशिश की बात है, प्रायोरिटीज़ की बात है, तरजीहात की बात है कि हम करना चाहते हैं कोई काम। और अपनी मादरी ज़ुबान के हवाले से तो कभी भी रुकावटें नहीं होती, क्योंकि अब देखिए एक छोटा बच्चा है, सबसे बड़ी मिसाल तो हम यहाँ से ले सकते हैं। छोटा बच्चा है, वो गांव में रहता है या कहीं भी रहता है, अगर वो अपनी पंजाबी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान बोलता है तो उसमें उसको तालीम देना बहुत आसान है, बजाय इसके कि उसको आप उर्दू में पढ़ाएं या अंग्रेज़ी में पढ़ाएं। और वैसे भी ये एक दुनिया में एक रेजोल्यूशन है यूएनओ की कि बच्चे को मादरी ज़ुबान में तालीम दी जाए। जब आप उसको मादरी ज़ुबान में तालीम नहीं देते तो वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार कंफ्यूज हो जाता है, उसको भी समझ नहीं आती। मतलब अगर हम पंजाबी को अगर हम कहें कि मतलब चूंकि 21वीं सदी चल रही है, बहुत तरक्की कर गई दुनिया, तो अगर हम उसको कहें कि हम इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दें पंजाबी ज़बान को, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक ढाल सकते हैं इस ज़बान को? मेरा ख्याल है कि मॉडर्नाइज करना इस तरह तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन ज़ुबान हमेशा तरक्की करती रहती है। कोई भी ज़ुबान जो होती है वो कोई ऐसा पानी का जौहर नहीं होती कि जो एक जगह खड़ी रहे और वो एक उसमें से बदबूदार झोंके आपको आने शुरू हो जाएं। उसमें हमेशा तरक्की होती रहती है नाज़िया, और हर ज़ुबान दूसरी ज़ुबानों से अपना शेयर लेती रहती है। आप देखें उर्दू ज़ुबान के हवाले से हम बात करते हैं तो बहुत सारे लफ्ज़ अंग्रेज़ी के शामिल हैं। वो लफ्ज़ नहीं जो आप और मैं बोल रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो चीज़ों के, जैसे टेलीफोन है तो ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, उसी तरह हमने उर्दू में इस्तेमाल किया। इसी तरह पंजाबी ज़ुबान ने भी बहुत सारे लफ्ज़ लिए, हिंदी ज़ुबान से लिए, फ़ारसी से लिए, उर्दू से लिए। बहुत सारी ज़ुबानों का मुरक्कब होती है कोई भी ज़ुबान, तो ये शेयर तो लेती रहती हैं दुनिया की सारी ज़ुबानें। अगर आप गौर करें तो जब सिकंदर इस सरजमीन पे आया, हमारी जो पाकिस्तान की है सिकंदर आज़म, तो बहुत सारे लफ्ज़ वो यहाँ से लेकर गया जो कि आज भी यूनान में बोले जाते हैं और यूनान की ज़ुबान में वो मुस्तमिल हैं। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि ये लेने देने का जो कल्चर है ज़ुबानों में ये जारी रहता है। मतलब इससे जो है डिफरेंट लैंग्वेज इन्वॉल्व होने से मतलब रिच होती जाती है लैंग्वेज। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब वैसे मतलब यूजुअली यही कहा जाता है कि लैंग्वेज उस वक्त तक जो है तरक्की नहीं करती जब तक मतलब उसको जो है नसर में ना ढाला जाए, शायरी और अदब में। अगर हम पंजाबी अदब की बात करें तो आपके ख्याल में क्या सूरत हाल है इसकी? मेरा ख्याल है मैं तो आपके इस सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि पंजाबी ज़ुबान के हवाले से अगर आप बात करो नाज़िया, तो पंजाबी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, नसर के हवाले से भी, शायरी भी लिखी जा रही है, बातचीत भी हम करते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन ज़ुबान जब तक रोज़गार से वाबस्ता नहीं होगी वो तरक्की नहीं करेगी। अगर आप पंजाबी ज़ुबान को रोज़गार से वाबस्ता नहीं करते, अब देखें ना, एक बंदा पंजाबी ज़ुबान में बोल कर या वो MA पंजाबी करके अगर उसे रोज़गार नहीं मिलता तो वो कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा?
صحیح. تو روزگار کی زبان جب بنے گی، جب عدالتوں میں بولی جائے گی، جب کالجوں میں، اسکولوں میں، اب کالجوں اسکولوں میں ایک آدھ کلاس سے تو کام نہیں بنتا نا، مختلف جگہوں پہ اس کے لیے سیٹیں نکالیں گے تو پھر یہ ترقی کرے گی. اچھا بالکل آپ نے صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب. مطلب جیسے اگر ہم بات کریں تو ہم جیسے باہر بھی جاتے ہیں، ہم کوئی چیز بھی عام لینے چلے جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے کو ہم دیکھ کے پتا کر لیتے ہیں پنجابی بولے گا، ہم پنجابی میں بولتے ہیں، ایک فرینکنیس ڈیولپ ہوتی جاتی ہے اور بڑا ایزی کمیونیکیٹ کرنا اس سے ہو جاتا ہے. تو ہماری کیا وجہ ہے کہ مطلب آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں مطلب اس طرح سے لینگویج کے لیے آپ جو اگر لینگویج کو ہم آگے لے کے چلیں تو اس کے لیے باقاعدہ روزگار نہیں بنائے جا رہے، اس طرح کی جابز نہیں کریٹ کی. جی نازیہ، جو پہلا حصہ تھا نا آپ کے سوال کا کہ جب باہر ہم جاتے ہیں تو جس طرح ایک فرینکنیس سے، ایک محبت کا احساس ہوتا ہے اپنی زبان بولنے کے حوالے سے، تو بہت ساری جگہوں پہ مجھے بھی تجربہ ہوا کہ ایون میں نے کئی جگہوں پہ اپنے سکھ بھائیوں کو دیکھا تو میں نے کہا جی پگڑی بندھی ہوئی ہے، پنجابی ضرور بولیں گے. اور میں نے امریکہ میں یا کینیڈا کہیں بھی میں گئی تو میں نے جا کے ان سے بات چیت ضرور کی، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں لاہور سے ہوں تو انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا. یہ تو ایک اپنی زبان کے حوالے سے ایک سانجھ ہے، ایک مشترک جو چیز ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ صرف اس حد تک کی زبان کی سانجھ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلنا چاہیے. اور آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ کس طرح ہم کوشش کریں کہ اس کو روزگار کی زبان بنائیں، تو اس کے لیے میرا خیال ہے حکومتی سطح پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت کی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریے، ہماری جو مطلب قومی زبان ہے اردو، آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں جو ہے ہماری اس کی لینگویج کیا ہے؟ انگلش. اردو ہماری قومی زبان ہونے کے باوجود وہ ہماری جو ہے گورنمنٹ کی لینگویج نہیں ہے. تو آپ جب ایک قومی زبان کا یہ حال، تو آپ کے خیال میں لوکل لینگویج کا بس یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے نازیہ کہ شروع سے جب سے پاکستان بنا کچھ چیزوں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، ترجیحات ہم نے اپنی وہ کوئی سیٹ نہیں کر سکے. اور ان میں ایک پنجابی زبان بھی ہے کہ جب پاکستان بنا تو باقی سارے صوبوں میں اس حوالے سے ادارے بنائے گئے، سارے صوبوں میں، صرف پنجاب میں کوئی ادارہ نہیں بنا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کافی دنوں بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر، جس میں کہ میں ڈائریکٹر ہوں، اس کا قیام عمل میں آیا اور پنجابی کے لیے ہم کچھ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ اردو زبان کے حوالے سے بھی ہم تشکیک کا شکار ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، ہماری مادری زبان جن کو ہم پاکستانی زبانیں کہتے ہیں، باقی ساری زبانیں بھی چاروں پانچوں صوبوں کی وہ لوکل لینگویج، لوکل نہیں کہنی چاہیے، وہ پاکستانی زبانیں، کیونکہ وہ دھرتی کی زبانیں ہیں، یہاں کی زبانیں ہیں، تو وہ بڑی زبانیں ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اب دفتری زبان ہماری انگریزی ہے، سارا دن ہم فائلوں میں کام کرتے ہیں انگریزی میں. اردو زبان میں ہم لٹریچر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں، اخبارات میں میڈیا نے بہت ترقی دی اردو زبان کو، اور گھروں میں ہم پنجابی بولتے ہیں. بچہ تو ہمارا ایک عجیب طرح کے مسئلے کا شکار ہو گیا نا، وہ کیا کرے؟ بالکل صحیح. دوبارہ سے وہی بات آ جائے گی، ہم ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کنفیوژن کے شکار کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے باتیں جاری رہیں گی. یہاں پہ پنجابی زبان اور ادب کے حوالے سے بھی ہم ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. زبان کا رشتہ مٹی کے رشتے کی طرح مضبوط ہوتا ہے اور اسی تعلق سے پروان چڑھتا ہے میل جول. آپس کے گہرے تعلق اور ان سے جڑی تمام چیزیں ثقافت کو جنم دیتی ہیں. ثقافت صرف میل جول ہی نہیں، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہ کشتی یا کبڈی جیسے روایتی کھیلوں کی صورت میں بھی سامنے آ سکتی ہے. ان کھیلوں میں ہمیں اپنی مٹی کی جھلک دکھائی دیتی ہے. شادی بیاہ پر روایتی لباس میں سجی دلہن ہو یا پھر روایتی پہناوے، لباس شخصیت کا آئینہ دار تو ہے ہی، ثقافت کا اظہار بھی ہے. ثقافت کے رنگ دیکھنے ہوں تو روایتی رقص و موسیقی انہی خوبصورت رنگوں سے مزین ہے. شادی بیاہ پر ماہیے، ٹپے، گیت ہماری ثقافت کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور میلے ٹھیلے تو ہیں ہی ہماری ثقافت کی سب سے بڑی پہچان. یہی نہیں، روایتی کھانے اور مشروب بھی اسی رشتے کی ڈور سے بندھے ہیں. اور سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ ہر علاقے کی ثقافت، ہر خطے کے فنون ایک دوسرے سے مختلف ہیں. عمارتوں کی تعمیر سے رہن سہن تک ثقافتی کوسے قزح کے ہزاروں رنگ ہیں. کسی بھی خطے میں ثقافتی ہم آہنگی یا فنی پختگی اس کی پہچان بن جاتی ہے. زبان ہو یا لباس یا پھر میل ملاپ، ایک دوسرے کی انفرادی و اجتماعی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے
ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ محبت اور چاہت کا یہ رشتہ ہی ہماری ثقافت ہے، ہماری پہچان ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے، یہاں پہ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، سو لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پنجابی لینگویج کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ مطلب اب ہم بات کرتے ہیں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پنجابی لینگویج کے حوالے سے، پنجابی بولنے کے حوالے سے، تو مطلب ہمارے ہاں ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ پنجابی سے وہی بول سکتا ہے یا تو جس کو اردو نہیں آتی اور جس کو انگریزی نہیں آتی، اور مطلب ہم لوگ یہاں پہ کانشیس ہو گئے ہیں، ہم مطلب ہمارے اسکولس میں بھی ساری لینگویج انگلش ہے، اور آپس میں جب ہم ملتے جلتے تو تب بھی ہم بائی ڈیفالٹ شاید ہمیں خود بھی ریئلائز نہیں ہو رہا تھا، اور ہم بول انگریزی اور اردو ہی رہے ہوتے ہیں۔ ایون بے شک ہمارے گھروں میں پنجابی بولی جاتی ہے، اور ہم جس طرح ہم بات کریں کہ ہماری گورنمنٹ پارلیمنٹ کی لینگویج بھی جو ہے وہ انگلش ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ؟ بس یہ نازیہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اپنی زبان پر فخر کرنے کی بجائے شرمندگی کا احساس پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں، اور یہ ایک باقاعدہ سازش تھی جس کو لے کے لوگ آگے چلے، اور ایک سازش اس حوالے سے نازیہ کہ پنجاب کے لوگوں کو، یہ انگریز کے دور کی بات میں کر رہی ہوں، پاکستان بننے سے پہلے، کہ پنجاب کے لوگوں کو جو کہ آرٹ، کلچر، زبان کے حوالے سے بہت رچ لوگ تھے، ان کو احساس دلایا گیا کہ وہ بہت بدھو لوگ ہیں، ان کی زبان تو کسی قابل ہی نہیں ہے، ان پہ ایک اور زبان کو لاگو کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ جو انگریزی زبان پڑھیں گے یا دوسری فارسی زبان پڑھیں گے وہ لائق فائق ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہمارے ہاں فارسی زبان کا بڑا رواج رہا، اور زبان کوئی بھی بری نہیں ہوتی، ہر زبان اپنے ساتھ بہت سارا علم، بہت ساری معلومات لے کر آتی ہے۔ تو پنجاب کے لوگوں کو سب سے پہلے گونگا بنایا گیا۔ اب ہماری ماں جو کہ خود پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ اگر آپ کا بچہ اردو بولے گا تو وہ زیادہ تمیز والا ہے، وہ کلچرڈ ہے، وہ پڑھا لکھا نظر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ بچہ اگر گھر میں پنجابی بولنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات اس کو بڑی ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ چیز نکالنی چاہیے کہ پنجابی کوئی چھوٹی زبان ہے یا جاہلوں کی زبان ہے۔ پنجابی دنیا کی 10ویں بڑی زبان ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں لاکھوں زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ایک ملک میں کئی زبانیں ہوتی ہیں، تو پوری دنیا میں جو زبان 10ویں نمبر پر ہے، جو صوفیہ کی زبان ہے، جس میں لکھا ہوا کلام اب پوری دنیا میں ترجمہ ہو رہا ہے، اور لوگ بابا بلے شاہ کو، شاہ حسین کو پڑھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے، اتنے بڑے فلسفی، اتنے بڑے دانشور، اور اتنی دانش کی باتیں، حکمت کی باتیں جس زبان میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ محاورے کی بات کریں، پنجابی زبان میں آپ ایک محاورہ بولتے ہیں اور پورا مضمون پیچھے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی زبان کے حوالے سے اگر ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، اگر ہمیں کوئی ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ جاہلوں کی زبان ہے، اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ میں نازیہ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کہوں گی کہ آپ کوئی بھی پرانے ڈرامے دیکھ لیں یا آج کل بھی، اس میں پنجابی بولتا ہوا وہ بندہ دکھائی دے گا جو کہ بہت جاہل ہے، وہ سبزی بیچ رہا ہے، مطلب وہ ٹانگا چلا رہا ہے، وہ کوئی آپ کو بیوروکریٹ پنجابی بولتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، کوئی سیاستدان پنجابی بولتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، نہیں دکھائی دے گا، لیکن بیک اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو اصل زندگی میں وہ لوگ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ پنجابی جو ہے وہ جاہلوں کی اور ان پڑھ لوگوں کی زبان ہے، اور یہ میرا خیال ہے اس کو اب ٹھیک ہو رہا ہے، اب بہتر ہو رہا ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کافی لوگ 90% لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے پنجاب میں کہ ہم نے اپنی زبان کو ترقی دینی ہے اور اس کو لے کر آگے چلنا ہے، اور کسی ایک زبان کی ترقی دوسری زبانوں کی مخالفت نہیں ہے۔ صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہوتی رہے گی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے کالرز بھی آتے رہیں گے، اپنے خیالات ہم سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کالر ہمارے ساتھ لائن پر، دیکھتے ہیں کون ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ظہیر بابر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی ظہیر، آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو پتا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر سہرہ صدف موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ باقی تمام صوبوں میں ان کی جو مقامی زبانیں ہیں وہ سلیبس کا حصہ ہے، پنجاب میں پنجابی کیوں نہیں اس طرح پڑھائی جاتی؟
بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. بالکل انہوں نے پوائنٹ اٹھایا, جی جی بہت شکریہ. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل بہت اچھی بات کی, اور یہی ڈیمانڈ ہے ہماری. ہم بھی اس بات پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے سمریز بھی بھیجی ہیں, اپنے سیکرٹری صاحب کو بھی بھیجی ہیں, اور اس پہ کوشش ہو رہی ہے. انشاءاللہ جلدی اس حوالے سے خوشخبری ملے گی کہ جس طرح سندھی زبان نے دیکھیں کتنی ترقی کی ہے, وہاں پہ اخبارات سندھی زبان میں نظر آتی ہیں, آپ کو بینرز نظر آتے ہیں, اور نصاب کا بھی حصہ ہے. اسی طرح انشاءاللہ پنجابی زبان میں بھی جلدی اس حوالے سے کام ہوگا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مطلب ایک بہت جنرل سے کوشچن ہے, آئی ایم شیور سب کے دماغوں میں آتا ہوگا کہ کیا ضروری ہے کہ اگر پنجاب ہے تو اس میں پنجابی پڑھائی جائے, سندھ ہے تو اس میں سندھی, اگر بلوچستان ہے تو اس میں بلوچی, اور اگر خیبر پختونخوا ہے تو وہاں پشتو. مطلب ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہے تو یہ پورا ایک ملک ہے نا, ہے تو ہم سارے پاکستان, تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنی پڑھائی کے ریفرنس سے تعلیم جو ہے ہم ایک زبان میں کر دیں, تاکہ مطلب سب ایک لیول پہ نکلیں. ٹھیک ہے زبانوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, ان کو حصہ بنا کے رکھیں کورس کا, لیکن ہم ایک لینگویج کیوں نہیں کر دیتے؟ نازیہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر پنجابی زبان کو سلیبس کا حصہ بنایا جاتا ہے تو باقی زبانوں کو رد کر دیا جاتا ہے. دیکھیں آج اس دور میں ہم رہتے ہیں, انگریزی کی بہت اہمیت ہے, اور ہم انگریزی کو ایک طرف نہیں رکھ سکتے. اس کو ہم نے ہر حال میں ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن انگریزی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی پنجابی زبان کو پیچھے کر دیں, اردو زبان کو پیچھے کر دیں. ساری زبانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, اور میں جو بات کہنا چاہوں گی یہاں پہ آپ کے حوالے سے, میں تو سمجھ رہی ہوں کہ شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم صرف پنجاب میں پنجابی کیوں پڑھتے ہیں, ہم سندھی کیوں نہیں پڑھاتے؟ بالکل سے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہمیں اگر لسانی وحدت میں آنا ہے, ہمیں ایک قوم بننا ہے, تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بلوچی بھی آنی چاہیے, پشتو بھی آنی چاہیے, سندھی بھی آنی چاہیے. اور جس طرح کے ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں میں ہوں, وہاں پہ اس طرح کی کلاسز شروع کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں پاکستان کے لوگ. ابھی دیکھیں ہمیں تھوڑی افیلیشنز ڈیولپ ہوں گی. آپ دیکھیں نا, اگر آپ پشاور جاتے ہیں یا بلوچستان جاتے ہیں تو ہماری مشکل ہو جاتا ہے کمیونیکیٹ کرنا کافی زیادہ. تو واقعی میں مطلب ہم لوگ دیکھیں بڑا اچھا ایک کمیونیکیشن آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے جب آپ ایک سیم لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اگلا بھی ایک پنجابی اگر سندھی کے ساتھ سندھی میں بات کرے گا تو اس کو اپنائیت کا احساس, پھر ایک دوسرے کا ادب ہم پڑھ سکیں گے. بالکل صحیح, بہت زیادہ. حالانکہ ہمارے ہر صوبے کا کلچر بہت زیادہ ریچ ہے, تو وہ پڑھنا ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب آپ بتا رہی ہیں جس طرح سے کہ آپ پنجاب لینگویج آرٹ اور کلچر میں ہیں, تو کیا آپ کا مطلب, میں یہ چاہوں گی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا آپ کا انسٹیٹیوٹ بیسیکلی کیا کیا کرتا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیسیکلی جس طرح آپ نے خود بتا دیا کہ 3 شعبے ہیں, لینگویج, آرٹ اور کلچر, اور ان تینوں کی پروموشن کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا. اور ساتھ ہمارے پاس ایک FM 95 پنجاب رنگ ریڈیو بھی ہے, اور یہ پہلا ریڈیو ہے جو کہ پنجابی زبان میں ہے مکمل, اور سارا دن اس میں نشریات پنجابی زبان کے حوالے سے ہوتی ہیں, اس میں ریسرچ کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, پنجابی شاعری, ادب, اور آپ کی جو عمر کے لوگ ہیں, نئی نسل کے لوگ, ان کے حوالے سے بات چیت, معلومات کا خزانہ. تو یہ بہت ایک پاپولر چینل ہے, FM 95 پنجاب رنگ اس کا نام ہے. اور ہمارے پاس ایک ترنجن میگزین ہے, منتھلی میگزین ہے, اور اس میں ریسرچ کے حوالے سے صوفی جو ہمارے شاعر ہیں, بڑے کلاسک شاعر ہیں, ان کے حوالے سے نمبرز ہم نے کچھ نکالے ہیں اسپیشل. ہر مہینے یہ میگزین آتا ہے, پبلیکیشنز ہیں بہت ساری ہماری, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی کتابوں کو سامنے لائیں جو کہ ابھی تک وہ مسودے جو بھی پڑھے ہوئے ہیں اور کسی وجہ سے چھپ پتہ نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی, بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی یہاں ہمیں دوبارہ سے ایک لینی ہے چھوٹی سی بریک, سو لیٹس ٹیک اے بریک. میری دھرتی میری دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو پتا ہے بات ہم کر رہے ہیں پنجابی لینگویج کے حوالے سے اور پنجابی ادب کے حوالے سے. تو اس وقت ہم چلتے ہیں فیصل آباد, جہاں پہ ہمارے ساتھی موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا ہماری پنجابی زبان کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے کیا کہنا ہے. جی ناظرین, بالکل اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائن میں. یہاں پر ہم اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ہم اپنے آرٹ, اپنے کلچر اور اپنی لینگویج سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے پوچھیں گے آج جو ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے. جی کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے ٹیکسٹائل, اپنے فیشن, اپنی ڈیزائن, اپنی لینگویج سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دور ہوتے جا رہے ہیں, پر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لوگوں کے کالج میں یا ہماری سراؤنڈنگ میں ایسا کچھ پروموٹ کیا جا رہا ہے. بیکاز آج ہی ہمارا ایک ٹیکسٹائل کا ڈسپلے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں, تو ہم نے اپنے کلچر ہی کو پروموٹ کرنے کے لیے فوک تھیمز فالو کی. کچھ سچویشن ایسی پیدا کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے دور کیا جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟
ویل یہ سب کچھ تو ہے بیکاز آف ہمارے کنٹری کے اکنامیکل جو سچویشن چل رہی ہے اینڈ ایوری تھنگ. ہر کوئی اپنی کنٹری کو نگیٹ کر کے جو کامیاب لوگ ہیں ان کو فالو کرنا چاہتا ہے, یورپ کو فالو کرنا چاہتا ہے, انڈیا اتنا سکسیزفل ہے ان کو فالو کرنا چاہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہم ان چیزوں سے کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے کلچر, اپنے آرٹ, اپنے لینگویج کو کس طرح دوبارہ وہ واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بھی اتنے ہی امپریسو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ورلڈ وائڈ جس طرح انڈیا کر رہا ہے, مطلب ان کی آپ موویز میں دیکھ لیں, پلیز میں دیکھ لیں, آرٹ سے ریلیٹڈ دیکھ لیں, فیشنز میں دیکھ لیں, وہ کر رہا ہے اپنے آپ کو پروموٹ, تو آئی تھنک پاکستانی انڈسٹری اب آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہے. بالکل نازیہ, اب ہم کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس وقت جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی کوشش کریں گے, بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم اپنی لینگویج, اپنی کلچر, اپنے آرٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا دور کیا جا رہا ہے, کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ اس کی وجہ مجھے یہ پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ جو بچے نیو جنریشن ہے وہ اب آج کل موسٹلی زیادہ تر ٹی ویز کی میڈیا کی طرف, جو دوسرے لوگوں کے یورپین کنٹریز, انڈیاز کے جو ڈراماز ہیں ان کی طرف زیادہ فالو اپ کرتے ہیں. اپنی اسٹڈیز کو چھوڑ کے وہ لوگ اس میں مطلب ڈراماز کے ٹائم اسپیسیفکیشن کیا ہوتا ہے کہ اتنے بجے ڈرامہ لگنا ہے, ہم نے ان کی لینگویج ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں, ہندو کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کی رسمیں جو ہماری اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے ان کو بھولتے جا رہے ہیں ہم لوگ. جی بالکل نازیہ, یہاں پر مختلف ویوز ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مختلف جو لینگویجز ہیں, انڈین ڈرامے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, ان کو دیکھ کر ہم اپنے آرٹ, اپنے کلچر, اپنی لینگویج سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پہ کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی. جی بتائیے گا کہ ہم اپنے آرٹ, اپنی لینگویج اور اپنے جو کلچر ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی؟ بیسکلی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اب اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے. ہم لوگوں نے دوسرے بہت سے کلچرز کو فالو کرنا شروع کر دیا. انڈین ڈرامہ دیکھ لیں, انڈین موویز دیکھ لیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہالی ووڈ, بالی ووڈ سب کو کاپی کریں, اور یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا بیسکلی کلچر کیا ہے. ہم اپنے کلچر کو پروموٹ نہیں کریں, لیکن اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسٹیج پر آ کر ہم اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کریں, اور یہ مت بھولیں کہ اصل لینگویج ہماری کیا ہے. ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم جو ورڈنگ یوز کر رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کی ہونی چاہیے, نہ کہ ہم کسی اور سے اڈاپٹ کریں. ہمیں اس قابل بننا ہے کہ لوگ ہمیں اڈاپٹ کریں, نہ کہ ہم اڈاپٹ کریں. بالکل نازیہ, یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے مختلف ویوز ہیں. ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے زیادہ پوچھیں, تاکہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا, یہاں پہ ایسے ہی اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. اب ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ ہم السلام علیکم. کلچر, اپنی زبان اور اپنی جو آرٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ اس کی وجہ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آبویسلی جب ہم اپنے ٹی وی چینلز میں اپنے دیکھنے کے بجائے ہم انڈیا کو دیکھیں گے یا دوسرے ممالک کو دیکھیں گے تو ہم اپنی چیزوں کو تو بھول ہی جائیں گے نا. آبویسلی ہمارے پاس اپنا آرٹ ہے, ہمارا کلچر ہے, ہمارے دیکھ لیں آپ مغل آرٹ ہے, کتنا کچھ ہے ہمارے پاس. اگر ہم ان ساری چیزوں کو ریوائیو کریں, انہی کو لے کر آئیں, تو آبویسلی پاکستان آگے پروموٹ ہوگا, ہمارا اپنا کلچر پروموٹ ہوگا, اور یہی سب چیزیں ہونی بھی چاہیے. جی بالکل نازیہ, آپ دیکھا یہاں پر ہم جیسے انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں, یہ فیصل آباد ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے حوالے سے ہے. یہاں پر جتنے بھی طلباء ہم نے بات کی ہے, ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنے آرٹ, اپنی زبان اور اپنے کلچر سے اس لیے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے دوسرے چینلز اور جو دوسرے ممالک کی جو انڈین موویز ہیں یا ان کے ڈراماز ہیں ان کو جو ہے دیکھنا شروع کر دیا ہے. ان کی وجہ سے جو ہم اپنی ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں فیصلہ ان اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. اگر ہم اپنے آرٹ کو, اپنے کلچر کو, اپنی لینگویج کو لے کر چلیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. جی نازیہ, بہت بہت شکریہ لوگوں کے خیالات ہم تک پہنچانے کا. لوگوں کو بڑی مطلب ڈاکٹر صاحب جس سے ہم ابھی سن بھی رہے ہیں کہ لوگوں کو بڑا پیار ہے اس زبان سے, اور بڑی مطلب ایک اپنائیت سی فیل ہوتی ہے زبان میں. اچھا, اگر ہم کہا جائے مطلب جیسا پنجابی جو ہے اس کے بھی کئی لہجے ہیں. اگر ہم جہلم کی طرف چلے جائیں تو وہ وہاں کی پنجابی مختلف ہے, ایک پوٹوہاری پنجابی ہے وہ مختلف ہے, اور اگر مطلب بڑی ٹھیٹ قسم کی پنجابی, تو آپ کے خیال میں مطلب جیسے جیسے ہم فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہمیں اس میں تبدیلی نظر آتی جاتی ہے لینگویج میں. تو آپ مطلب کیا صحیح پنجابی آپ کے خیال میں صحیح والی پنجابی کیا ہے؟ ہر جگہ پہ جو پنجابی بولی جا رہی ہے وہ صحیح پنجابی ہے. اور نازیہ, جو لسانیات کے ماہر ہیں جو کہ زبان کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہر 20 میل کے بعد زبان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور صرف پنجابی زبان کے لیے نہیں, ہر زبان کے لیے. انگریزی زبان بھی آپ دیکھیں
آپ مختلف ملکوں کے حوالے سے، شہروں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا لہجہ مختلف ہوتا ہے. کئی لفظوں کو وہ بیچ میں کھا جاتے ہیں، کئی کو زیادہ بیان کر دیتے ہیں. ہاں جیسا مطلب امریکن انگریزی ڈفرینٹ ہے، وہ تو چلے ملکوں کی ہے، لیکن شہروں کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں. اسی طرح پنجابی زبان میں بھی آپ دیکھیں کہ لاہور کی پنجابی مختلف ہوگی، آگے آپ گجرات چلے جائیں تو مختلف ہوگی، جیلم چلے جائیں گے تو مختلف ہوگی، پنڈی چلے جائیں گے تو پھر وہ اور بھی تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. تو اس طرح کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کو ہم تھوڑا سا منفرد یا مختلف انداز میں بولتے ہیں، اور یہ زبان کی خوبصورتی ہے اور اسی طرح بولنا چاہیے. میں جیسی پنجابی بولتی ہوں، جیسی میری ماں نے مجھے سکھائی، میں نے گھر سے سکھائی نہیں، وہ خود ہی میرے اندر سے نکلی اور میں نے دیکھا، اسی طرح کی مجھے بولنی چاہیے. اگر اب میں لاہور میں ہوں تو مجھے یہ نہیں کہ میں وہ بات کروں، میں کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اپنی زبان بولنے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، یہ لاشعوری طور پر آپ کے بس آپ اندر بائی سے ڈیفالٹ نے نکلتی سیکھا ہوتا ہے، اسی طرح سے بولتے جاتے ہیں. آپ سے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں اور جو کالر ہم سن لیتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور سے بات کر رہا ہوں، رانا گلباز کیسر میرا نام ہے. جی رانا صاحب، آپ کو پتا ہے پروگرام کا ٹاپک کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سغرا صدف، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو یہ ثقافت جو ہے، پنجابی جو زبان ہے، یہ دن بہ دن جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کا رجحان بھی اس میں ختم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو تعلیمی نظام میں بھی اس کو دن بہ دن کم کیا جا رہا ہے. اب انڈیا میں بھی تھوڑے دن پہلے بھی جو کل ختم ہوا ہے، ایک ورلڈ کپ انہوں نے کبڈی کا کروایا، اس میں جو باقی ملکوں سے بھی آئے وہ بھی لوگ پنجابی بول رہے تھے. بیسیکلی پنجابی کو انہوں نے پروموٹ کیا. ہمارے یہاں حکومتی لیول پہ کیا ہو رہا ہے پنجابی زبان کو بچانے کے لیے، جو کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے؟ جی بہت بہت شکریہ گلباز ہمیں کال کرنے کا. بات انہوں نے مطلب پہلے سے ہم آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں وہی بات، انہوں نے وہی بات کی ہے کہ مطلب حکومت، ڈاکٹر صاحبہ مطلب ہر آنے والا شاید حکومت کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرا. میرا خیال ہے کہ ہر بات حکومت پہ نہیں چھوڑنی چاہیے. حکومت بھی تو ہم خود ہیں نا، میں اور آپ. حکومت نے آ کے تو ہمیں نہیں کہنا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی زبان میں بات کریں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کا کوڑا اپنے دروازے کے باہر نکال کے رکھ دیا اور اپنا گھر صاف کر لیا اور حکومت آ کے اٹھائے. کچھ کام ہم نے خود بھی کرنے اور مل جل کے کرنے. اب دیکھیں، جب تک ہم اپنے ذہنوں سے یہ بات نہیں نکالیں گے کہ پنجابی بڑی زبان ہے اور فخر نہیں محسوس کریں گے، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہماری جو ایک آپ جیسی پیاری لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ اگر رکشے میں بیٹھتی ہے تو وہ ان پڑھ بندہ اس کے ساتھ وہ اردو بولتی ہے، جیسے وہ بیچارہ کہیں سے بڑا پڑھ کے آیا. کیوں نہیں وہ بولتی پنجابی زبان؟ وہ ہر جگہ پہ پنجابی زبان. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں نا، وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو آتی نہیں، وہ کیسے بولے؟ آتی ہے لیکن وہ جب بھی گھر سے نکلے گی، یا لڑکا بھی کوئی بھی وہ نکلے گا تو وہ سمجھے گا کہ میں اگر اردو بول رہا ہوں تو میں زیادہ کلچر نظر آؤں گا، یا انگریزی بول رہا ہوں. تو اپنی زبان بولنے سے کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے آپ میں یہ محسوس کریں کہ ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں. آپ جب آپ بار بار کہتی ہیں نا کہ میری دنیا میری دھرتی، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دھرتی جو ہے وہ تو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم اس مٹی سے بنے ہوئے ہیں. یہ مٹی ہمارے اندر ہے، اس کی تاثیر ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، 15 دن کے بعد یہ دھرتی ہمیں آوازیں لگانی شروع کر دیتی ہے اور کھینچتی ہے. اور کیا ہے وہ؟ اس دھرتی کی محبت ہے. اگر ہم نے اس دھرتی کی محبت کو اپنا پوری طرح سے اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا، تو پھر ہم تو ایک عجیب طرح سے بھٹکے ہوئے اور بھولے ہوئے لوگ، ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے، ایسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جب تک اپنی منزل کا تعین ہم نے خود نہیں کرنا، کوئی حکومت ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی. ہم نے خود کرنے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، مطلب ابھی یہاں پہ دوبارہ سے وقت ہو گیا ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذرا جاننا چاہیں گے کہ ہم لوگ کا کلچر کا، پنجابی کلچر کا کیا حال ہو گیا ہے، کیا وہ بھی لینگویج کی طرح خراب ہوتی جا رہی ہے؟ جی ناظرین، سن لیتے ہیں ایک بریک. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک جناب. بات ہو رہی ہے پنجابی لینگویج کے حوالے سے اور پنجابی کلچر کے حوالے سے بھی. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک پہ جانے سے پہلے یہی کہا تھا کہ بیسیکلی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ہماری پنجابی لینگویج، یہ تو آپ بات مانتی ہے کہ مطلب کافی اس کا ڈاؤن فال ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی. تو اگر ہم پنجابی کلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کلچر بھی ہمارا اسی طرح سے شکار ہے مشکلات کا اور اسی طرح سے ختم ہو رہا ہے؟ ذرا ختم تو نہیں میں کہوں گی کہ ختم ہو رہا ہے، لیکن مشکلات تو بہرحال ہوتی ہیں. نازیہ، کلچر ایک دن میں نہیں بنتا. تہذیب و ثقافت صدیوں پر محیط ہوتی ہے. اب باہر کے ملکوں میں جانا ہوتا ہے بہت مجھے، تو اب امریکہ آپ دیکھیں کتنے سالوں کا، کتنے صدیوں کی ان کی تاریخ ہے. تو انہوں نے ایک آرٹیفیشل چیزیں بنا کے تو وہ لوگوں کو، سیاحوں کو کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو صدیوں کی تاریخ ہے، صدیوں کا کلچر ہے، لیکن پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہمیں. آپ دیکھیں ہمارے کتنے سیاح یہاں پہ آتے ہیں، کتنے وزیٹرز آتے ہیں. اگر ہم اسی چیز کو لے کر چلیں اور پنجاب کے کلچر کو
लोगों के सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ खिंचे और खिंचे चले करते हैं लोग, टूरिस्ट जो आते हैं उनको बड़ा मतलब हमारा बड़ा कलरफुल है और बहुत रिच कल्चर है, और इसको मेरा ख्याल है कि तरक्की और तरबीज ज़रूर देनी चाहिए, और उसको जो इदारे इन मकासद के लिए बनाए गए हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए। इदारों की आपने बात कर दी, आपके ख्याल में क्या जो इदारे बेसिकली काम कर रहे हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं, या जितने भी इदारे हैं वो काफ़ी हैं इस सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने? मेरा ख्याल है कि इसके लिए और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और एक पूरे मुआशरे को मिल के बैठ के सोचने की ज़रूरत है, जो कि थिंक टैंक हैं, हमारे दानिश्वर हैं, जो हमारे कालम निगार हैं, हमारे अदीब हैं, कि हमने अपने कल्चर को किस तरह महफूज करना है और इसको किस तरह हमने और तरक्की देनी है। तो नाजिया, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी पंजाबी म्यूज़िक के हवाले से, कि पंजाबी म्यूज़िक ने पूरी दुनिया में जो धूम मचाई है, आप देखें हमसाया मुल्कों की कोई फिल्म देखें, उसमें अगर पंजाबी का कोई गाना ना हो तो वो हिट और वो गाना होता ही वो पंजाबी गाना ही, और पूरी दुनिया में ढोल की थाप अब जहाँ भी नजर आएगी, पंजाबी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पर्टिकुलर जो हैं वो पूरी और जिप्सी म्यूजिक आप देखें यूरोप में वो भी उसका भी ताल्लुक पंजाब से जोड़ा जाता है, और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि पंजाब का जो म्यूजिक है, पंजाब के जो लिरिक्स हैं पंजाबी जुबान के, वो भी पूरी दुनिया में मारूफ हैं। किसी को पंजाबी जुबान आती है या नहीं आती, सूफियों की काफियाँ वो सुन के मैंने अंग्रेजों को झूमते हुए देखा है, क्योंकि इस ज़बान में तासीर है, मोहब्बत है, अमन की ज़ुबान है, और हमारे सूफियों ने जो कुछ इस ज़ुबान में कहा है अगर उसको हम दुनिया में आम कर दें तो मेरे ख्याल है जो हमारा तारुफ आज है पाकिस्तानी कौम का वो बिल्कुल वो ना हो। हमारा तारुफ तो बहुत ही दानिश्वर, हिकमत, मोहब्बत करने वाली कौम में हो, अमन से मोहब्बत करने। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हम देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मुझे ये कहना था कि बेसिकली जो हम लोगों का कल्चर है वो इतना रिच है कि बाहर से जब भी कोई लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे कल्चर से वो इतना महसूस होते हैं, और पंजाब स्पेशली इतना रिच कल्चर है कि कलर्स और म्यूजिक और लोग, जैसे यहाँ हमारा ढोल है वो पूरी दुनिया में हर जगह मशहूर है, हमारे यहाँ का भंगड़ा, हमारे यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली हम लोग जब इतने ज्यादा अपने कल्चर में खुद उससे इतना महसूस होते हैं और बाहर के अवाम आके इतना महसूस होते हैं, तो हम इसको प्रमोट क्यों नहीं करते नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे? इससे हमें टूरिज्म को फरोग देने में मदद कर सकती है और इतने काम की जा सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको फरोग क्यों नहीं देते? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा कॉल करने का। वही बात, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, आप देखें ना पंजाब के माशाल्लाह कल्चर में। और ये बात तो सही नहीं है कि हम प्रमोट नहीं करते, प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जितना प्रमोट करना चाहिए, जिस तरह प्रमोट करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर साहब, अगर हम, ठीक है, गवर्नमेंट की तो आपने बात की कि गवर्नमेंट को इदारे बनाने की जरूरत है, इसको प्रमोट करने की जरूरत है अपने लेवल पे, अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे बात करते हैं, हर बंदा अपने अपने लेवल पे क्या कर सकता है? अब देखिए ना, गवर्नमेंट, आप कहते हैं कि पंजाबी को स्कूलों में नाफिज कर दें, गवर्नमेंट कल उठ के ये कह देती है कि पंजाबी जुबान को 5वीं क्लास तक हमने कर दिया लाजमी, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो क्या करेंगे वो? हमने पहले अपने जहनों से ये बात निकालनी है, अपने साथ ये समझौता करना है, अपने आप को एजुकेट करना है कि ये ज़ुबान हमारी ज़ुबान है, बड़ी ज़ुबान है, और इसमें ये कोई जाहिलों की ज़ुबान नहीं है, हिकमत की ज़ुबान है, अदब की ज़ुबान है। तो फिर मेरा ख्याल है इसके हवाले से बहुत सारे फैसले भी होंगे, और जो फैसले हम करेंगे उन पर अमल भी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब के, मतलब डॉक्टर सूरज सदब को हमने बिठा दिया है कि अब हमने कुछ मेजरमेंट्स लेनी है इसका पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, हमारी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सजेशंस चाहिए होंगी, आप कौन सी वो सजेशंस हैं जो देना पसंद करेंगी, और वो मतलब प्रैक्टिकली आप चाहेंगी कि वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और इससे बेहतरी आ जाएगी? नाजिया, बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो अपने बच्चों के साथ पंजाबी ज़ुबान में बात करें। अब मेरी 6 साल की बेटी है, और अगर आप मेरी बेटी को अभी यहाँ पे कॉल करके बात करेंगे तो अगर आप उससे कहेंगे ना कि पंजाबी ज़ुबान में बात करो, तो पूरी पंजाबी ज़ुबान में आपसे आधा घंटा बात करेगी, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करेगी, उर्दू ज़ुबान में बात करेगी। अब देखें, जिस तरह हमने एजुकेट करना है अपने बच्चों को, उसी तरह उन्होंने। डॉक्टर साहब, एजुकेट करने की आप बात करेंगे, घरों में मुझे एक बात बताएं, देखें हम बचपन से बोलते, बेशक हमारे माँ बाप भी खुद पंजाबी बोलते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि कहेंगे जी पंजाबी में बात करेंगे तो लगता है बड़ी बदतमीजी की कोई लैंग्वेज है, मतलब बड़ी बदतमीजी कर रही है, इसको तो तमीज ही नहीं बात करने की। उर्दू में बोलती है थोड़ी तहजीब की तरफ, अंग्रेजी जरा वो स्टेटस आ जाता है। तो इस चीज को हम कैसे, इस आइस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? की बात नहीं, मेरे ख्याल है फ्रैंकनेस की बात है। पंजाबी ज़ुबान में हम कोई बदतमीजी की बात तो नहीं है,
کہا جاتا ہے کہ مطلب گالیاں تو اردو میں بھی دی جا سکتی ہیں, انگریزی میں بھی دی جا سکتی ہیں. یہ تو ہمارے بولنے کا سٹائل ہے نا. کچھ لوگ جو بالکل پنجابی نہیں بولتے لیکن ان کی زبان اتنی رف, اتنی تلخ ہوتی ہے, بڑی تلخی سمجھی جاتی ہے پنجابی زبان. اور جن کی زبان میں مٹھاس ہے, محبت ہے, وہ پنجابی زبان بولیں, کوئی بھی زبان بولے, تو وہ شائستگی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. یہ تو آپ کی تربیت ہے کہ آپ نے, آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسے بولنا سکھایا ہے, کس طرح شائستگی سے بات کرنی سکھائی ہے. تو سب سے پہلے تو میں جو آپ کو سجیشنز کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی زبان میں بات کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ ہماری زبان ہے, اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. پھر صرف یہ نہیں کہ پنجابی زبان کی بات کریں, سارے صوبوں کی بات کریں, ساری پاکستانی زبانوں کی بات کریں. پہلے ہم کہتے تھے کہ علاقائی زبانیں, لیکن علاقائی نہیں ہے, یہ اس دھرتی کی زبانیں ہیں, یہ پاکستان کی زبانیں ہیں, پاکستانی زبانیں ہیں. تو ساری پاکستانی زبانوں کی بات کریں اور اگر ممکن ہو سکے تو اپنے بچے کو پاکستان کی ساری زبانوں سے واقفیت کرائیں, بے شک تھوڑی بہت ہی ہو. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مادری زبان میں ضرور ہو, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں باہر کی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 20 25 زبانیں سیکھتا ہے. اگر ہمارا بچہ 2-3 زبانیں سیکھ لے گا تو کوئی برڈن نہیں پڑے گا اس پہ, وہ پنجابی زبان بھی سیکھے, اردو بھی سیکھے اور انگریزی بھی سیکھے, اس سے فرق نہیں پڑنے والا. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں روزگار کے ساتھ اس زبان کو جوڑنا ہے. یہ نہیں کہ بچہ جس طرح مدارس میں بچہ پڑھ کے پھر اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا, اس طرح یہ نہیں کہ وہ ایم اے پنجابی کر لے یا جو بھی بی اے کر لے, اس کے بعد اس کے پاس روزگار نہ ہو. روزگار ہونا چاہیے اور زبان کو اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی گفتگو ہوئی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آخر میں آپ سے کہوں گی پنجابی میں آپ کچھ ہمیں سنانا چاہیں. اچھا, یہ ویسے پہلے آپ نے کہا نہیں تھا. اچھا, میں 2-3 شعر آپ کو سنا دیتی ہوں. اور میرے سچے پیار دی جنوں اکا نہیں پرواہ, میرے سچے پیار دی جنوں اکا نہیں پرواہ, او دی خاطر میں تے دتی جند ہی داتے لا. اور میں نیرے دی بکل ماری تیرے در تے آئی, میں نیرے دی بکل ماری تیرے در تے آئی, اپنے روپ دا کچھ تے چانن میری چولی پا, اپنے روپ دا کچھ تے چانن میری چولی پا. بہت شکریہ, بہت اچھی آپ نے سنائی ہے اور آئی ایم شیور ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. جناب, کسی بھی معاشرے کی اقدار اس کی زبان, ادب, شاعری اور کلچر میں محفوظ ہوتی ہیں, اور جب لوگ زبان چھوڑ دیتے ہیں تو ان اقدار, روایات اور کلچر سے بھی دور ہو جاتے ہیں جو ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں. اور پاکستانی معاشرے میں اخلاقی اقدار زوال کا شکار ہو رہی ہیں, تو اس کی بھی شاید یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ اپنی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اپنی نسل کو ان اقدار کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اپنی زبان سے دور نہ کیا جائے. میری دھرتی میری دنیا میں اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے نئی باتوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.